अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा खालिद नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ इश्कबाज़ इस कलम फरवा खालिद किस नंबर 39 के साथ। इससे पहले कि किस का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं इश्कबाज़ इस कलम फरवा खालिद किस नंबर 39। ये 10 लाख की रकम अब तक आप लोगों का उस लड़की पर जितना भी कर्ज था, ये उसकी अदायगी है। इसके बाद आप लोग उस पर अपना कोई एहसान नहीं जताएंगे। और सबसे अहम बात, वो अब आर्यान हंसादा की बीवी है। उससे अपना रवैया दुरुस्त कर लें, वरना मैं गुस्से में क्या कर जाऊं, मुझे खुद भी पता नहीं होता। यहाँ अभी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उससे भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। आर्यान ने मज़ीद 10 लाख उनके आगे फेंके थे। उन सब के चेहरों से लाल टपक रही थी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी अचानक से इस तरह लॉटरी निकल आई आई थी। अदनान जो एज़ल के हाथ से निकल जाने के ख्याल से अंदर ही अंदर जल भुन रहा था, अब इतनी रकम देख उसकी बांछें भी खुल गई थीं। तुम खसूसी ख्याल रखना। आर्यान आखिर में उसे संगीन निगाहों से वान करता वहाँ से निकल गया था। आर्यान, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी अक्ल में कोई बात नहीं बैठ रही। तुम हर वक्त उस लड़की को तुम हर वक्त उस लड़की को आम लड़की कहते नहीं थकते थे, और अब उससे ही निकाह कर लिया। और इतनी सारी रकम किस खुशी में फेंकी उन लालची लोगों के आगे। हन्नान भी उन लोगों से पहली मुलाकात में ही उनकी हसरत जान गया था। तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे साथ रहना है तो अपनी अक्ल वसी करो और माइंड इट। वो लड़की अब भी मेरे लिए आम लड़की ही है। आर्यान सिगरेट सुलगाता एज़ल के रूम के सामने बनी बालकनी में आन खड़ा हुआ था। तो उस आम लड़की से निकाह क्यों किया? वो रिहाम जो तुम्हारी टाइप की है, मरी जा रही है तुमसे शादी करने की खातिर। वो फिल्सा अपना शोहर छोड़ने को तैयार है तुम्हारे लिए। उस बेचारी लड़की के साथ ये क्या किया है तुमने, जो तुमसे निकाह करने का इतना सदमा ले गई है कि बेचारी बेहोश पड़ी है। हनान उसके पुरसकून अंदाज पर तप उठा था। तुम सबको ही बहुत शौक था कि मैं शादी कर लूं। अब क्यों क्यों ये रोना धोना मचा रखा है तुमने? आर्यन हंज़ादा के सुकून में किसी किस्म की कमी नहीं आई थी। हनान ने नोट किया था कि उसकी कनपटी की रगें बाहर को उभरी हुई थीं। आंखों का रंग बेहद लाल था। ऐसा सिर्फ तब होता था जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता था, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। हनान उलझा था। ऐसे करने को नहीं कहा था हमने। हनान उससे खफा खफा सा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो लड़की अपने घर वालों के हाथों बहुत सताई हुई और मुश्किल में थी। सिर्फ मदद की है उसकी। आर्यान हंज़ादा अपने किए जाने वाले अमल की सफाइयाँ पेश कर रहा था। हनान के लबों पर एकदम से मुस्कुराहट आन ठहरी थी। ये बहुत अनोखी बात थी। अगर मदद ही करनी थी तो मिस नौरीन से निकाह कर लेते। बेचारी बेवा औरत 4 बच्चों के अखराजात बहुत मुश्किल से पूरे कर रही है। सवाब भी मिलता यतीम बच्चों के सर पर हाथ रख कर। हनान जल कर बोला था, जबकि आर्यान के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट आन ठहरी थी। मैं खुद भी नहीं समझ रहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसकी बिल्डिंग में ना मिलने पर मेरे दिल की हालत हैर क्यों हो गई थी। मलबे के ढेर में उसे एक कोने में सुकड़ा सिमटा बैठा देख बेकरार धड़कनों को करार क्यों मिला था। उसकी खातिर मैं अपनी जान खतरे में डाल गया था। मैं ऐसा कभी नहीं था। इतनी फिक्र तो कभी फिज़ा के लिए फ़ील नहीं हुई थी जितनी इसके लिए हो रही थी। मुझे लड़कियों से घिन महसूस होने लगी थी। फिर क्यों दिल इस पर अपना इख्तियार पाने का मुतमन्नी था। आर्यान आज पहली बार अपने दिल की बात इस तरह हनान के सामने रख रहा था, क्योंकि वो खुद भी अपनी कैफियत से उलझन का शिकार था। वो रोती बसोरती, दुखों में घिरी, अपने घर के हर फर्द के आगे अपनी सफाइयाँ पेश करती आर्यान हंज़ादा को इतने वक्त से डिस्टर्ब किए हुए थी। अब उसकी ज़ात के सारे इख्तियारात अपने नाम लगवा कर न जाने क्यों रगो पे में एक सुकून सा उतर गया था। तो इसका मतलब है वो आम लड़की खास हो गई है। हनान उसकी बात सुनकर बेहद खुश हुआ था। बड़ी बड़ी मुश्किलों से डील करने वाला,
دل کے معاملے میں آ کر بری طرح پھنس گیا تھا، مگر آریان خانزادہ اس سب کو محبت کا نام نہیں دے سکتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا شاید اس لڑکی کو اگنور کرنا اسے اس کی جانب اس قدر متوجہ کر چکا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنے کسی فیصلے میں اس بری طرح الجھا ہوا تھا، ورنہ اتنا تو اس نے فلسہ کو چھوڑنے سے پہلے بھی نہیں سوچا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا اور تم اپنا منہ اور آنکھیں بند رکھو اب۔ آریان اسے وان کرتا اگلے ہی پل اپنے کمزور لمحے سے نکل آیا تھا۔ سر، وہ آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ نرس کے آ کر اطلاع دینے پر اس نے خاموش نگاہوں سے بند دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ جاؤ، تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ویسے بہت ہی اچھا ہوا جو بھی ہوا۔ تمہیں ایسی ہی لڑکی ملنی چاہیے تھی جسے تمہاری دولت اور وجاہت سے کوئی لینا دینا نہیں نہ ہو۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے ایزل رفیق کے ہاتھوں میرا مغرور دوست سیدھا ہونے والا ہے۔ حنان آریان سے بھی زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ ایزل ایک پرفیکٹ لڑکی تھی اور وہ ویسے ہی اپنی معصومیت سے آریان خانزادہ جیسے ٹیڑھے بندے کو سیدھا بھی کر سکتی تھی۔ ابھی سے آریان کی آنکھوں کی سرخی، اس کی سرخ پڑتی رنگت حنان کی مسکراہٹ گہری کر گئی تھی۔ مشفرہ اس کی آنکھوں کی وارننگ سے اندر ہی اندر خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس کی بے باک نگاہیں مشفرہ کو سر سے پیر تک لرزا کر رکھ گئی تھیں۔ ساری بہادری ایک دم سے ہوا ہوئی تھی۔ وہ چاہے جتنی بھی دلیری دکھاتی، اس شخص کا مقابلہ کسی قیمت پر نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ امینہ بیگم کو سر درد کا بہانہ کر کے سونے جانے کا کہتی وہ اندر آ گئی تھی، جبکہ بسمہ امینہ بیگم کو پریشان دیکھ ان کے ساتھ بیٹھی انہیں مشفرہ اور آہت کے حوالے سے بات کرنے لگی تھی۔ بسمہ کو آہت کی نگاہوں میں مشفرہ کے لیے پسندیدگی نظر آئی تھی اور مشفرہ کا بھی بار بار پلٹ کر اس کی جانب دیکھنا بسمہ کو بہت الگ انداز لگا تھا۔ امینہ بیگم اس کی بات سنتی خوشگوار حیرت میں گر گئی تھیں۔ ہم آہت کے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، پھر کیسے یہ سب؟ امینہ بیگم اسے بے شک اپنے بیٹوں کی طرح مان چکی تھی، مگر بیٹی کے معاملے میں اتنا بڑا رسک بھی نہیں لے سکتی تھی بنا آہت کے بارے میں کچھ جانے۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے لگ رہا ہے آہت بھائی آج نہیں تو کل آپ سے اس بارے میں بات ضرور کریں گے، تو آپ ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھ لیجئے گا۔ ویسے جو انسان اتنا اچھا ہے اسے گھر والے بھی اچھے ہی ہوں گے۔ بسمہ تو مشفرہ اور آہت کو ایک ساتھ سوچ چکی تھی۔ آج جس طرح آہت بنا اس کے کہے اسے تحفظ دے گیا تھا، بسمہ کے دل میں اس کا مقام مزید بڑھ گیا تھا۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، پہلی بار کسی سے بھائیوں جیسا تحفظ ملا تھا جو اسے بہت اچھا لگا تھا۔ مصفہ دروازہ لاک کرتی اس کی جانب بڑھی تھی، جو صوفے پر براجمان گہری نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا، مگر ساتھ ہی ہاتھ میں فون تھامے وہ کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ تم جانتے تھے نا کہ میں ڈاکٹر مصفرہ بخشی کو پسند کرنے لگا ہوں۔ تم نے یہ نکاح جان بوجھ کر کیا، مجھے نیچا دکھانے کی خاطر۔ تم ہر بار دشمنی کا آغاز خود کرتے ہو، اس بار میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس لڑکی کے دل میں تمہارے لیے اتنی نفرت بھروں گا کہ وہ تمہاری صورت سے بھی گھن محسوس کرے گی۔ شمشیر کو جب سے اس خبر کا پتہ چلا تھا وہ کوئلوں پر لوٹ رہا تھا۔ اسے بہت پہلے ہی اس بات کا دھڑکا لگا ہوا تھا، اسے اچھے سے اندازہ تھا زیکی اپنی دشمنی نبھانے کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، مگر وہ ایک لڑکی کو اپنے اتنی قریب کر لے گا، یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی شمشیر کو۔ اس نے زیکی کو اب تک ہر برا کام کرتے دیکھا تھا، لیکن کبھی کسی عورت کے قریب نہیں دیکھا تھا۔ اسے پورا یقین تھا زیکی صرف انتقام کی خاطر مصفرہ کو ٹارچر کر رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے زیکی کو کسی کی نفرت سے فرق پڑتا ہے؟ وہ گھن محسوس کرے یا نفرت، رہنا تو اسے تب تک میرے پاس ہی ہوگا جب تک میں چاہوں گا۔ اب دوبارہ تمہارے انداز میں یہ بے قراری نہ دیکھوں اس کے لیے۔
ایک بار تمہیں بچا لیا گیا تھا کیونکہ تب یہ لڑکی میرے اختیار میں نہیں تھی، پر اب کی بار ایسا نہیں ہوگا۔ بے موت مارے جاؤ گے۔ اپنے کام سے کام رکھو، تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ زیکی کی پتھریلی نگاہیں مصطفیٰ پر جمی ہوئی تھیں، جو اس سے کوسوں دور کھڑی تھی۔ یہاں آؤ۔ شمشیر کی مزید کوئی بھی بات سنے بغیر وہ کال کاٹتا۔ موبائل ٹیبل پر اچھال گیا تھا۔ اسے فی الحال کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہیے تھی۔ وہ پوری طرح سے اس لڑکی کو تنگ کرنے کا تنگ کر کے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ شمشیر شاید یہی سمجھ رہا ہے کہ اسے اس لڑکی کے عشق محبت کا بھوت چڑھ گیا ہے، اسی خاطر وہ اس سے نکاح کر چکا ہے۔ مگر زیکی کو اپنے اعصاب پر پورا کنٹرول تھا۔ یہ لڑکی چاہے جتنی بھی حسین سہی، مگر وہ محبت جیسے مرض میں کبھی مبتلا نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت سے لوگ یہی چاہتے تھے کہ وہ اس لڑکی سے دور رہے، شاہد اسی ضد میں بار بار اس سے قریب آ رہا تھا۔ اسے علم تھا ابھی تھوڑی دیر میں اطہر محمود شاہ کی کال بھی آنے والی تھی، اسی لیے وہ نمبر ہی بند کر چکا تھا۔ اسے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی طرف دیکھنے میں بھی مزہ آتا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ قریب آئیں۔ اتنے دور سے اس مریض کو شفا نہیں ملنے والی۔ اسے اب بھی فاصلے پر کھڑا دیکھ زیکے نے اسے چھیڑا تھا۔ وہ اس وقت امینہ بیگم کی پسند کی مہرون کلر کی شیفون کے فراک میں ملبوس، بالوں کی مخصوص چوٹیاں بنائے، آنکھوں میں کاجل اور لبوں پر پنک لپ گلاس لگائے سادگی میں بھی حزب ڈھا رہی تھی۔ تم جان بوجھ کر اپنا یہ سب ٹھیک نہیں ہونے دے رہے۔ مصطفیٰ مٹھیاں بھینچے اب بھی چند قدموں کے فاصلے پر رک گئی تھی۔ تم نے یہ زخم بگاڑا تھا اور اب دل سے مرہم بھی نہیں لگا رہی، کیسے ٹھیک ہوگا بھلا یہ؟ سینے پر بھی جلن کم نہیں ہو رہی۔ ایک بار دل سے مرہم رکھو، کیا پتہ شفا مل جائے۔ مصطفیٰ دوپٹے سے خود کو بہت اچھی طرح کور کیے کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ بار بار ڈھلک جاتا تھا، بالوں کی سلکی لٹیں پھسل کر چہرے پر آن کھڑی ہوتی تھی۔ اس کی حالت خیر ہو چکی تھی۔ یہاں آؤ اور میری شرٹ کے بٹن کھولو، بازو میں درد ہے، ہلایا نہیں جا رہا۔ زیکے نے اسے اپنے قریب بلایا تھا۔ مسفرہ مٹھیاں بھینچے دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نواز گئی تھی۔ وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی یہ شخص آج جو کچھ بھی گھر میں ہوا تھا اسے اسی بات کی سزا دے رہا تھا۔ وہ اسے اس کے حساب سے ٹارچر کرتا تھا۔ اس بیچارے کو پیٹتے ہوئے تو ذرا درد نہیں ہوا، مصفرہ کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا، جبکہ اس کے طنز پر زیکے کے لبوں سے کہکا برآمد ہوا تھا۔ اس کے اس انداز پر مصفرہ اپنی جگہ گھبرا گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ ذرا سا آگے ہوتا، اس کی کلائی اپنی بے رحم گرفت میں لیتا، اسے اپنے سینے پر گرا گیا تھا۔ مصفرہ کے لبوں سے بے ساختہ خوف کے عالم میں چیخ برآمد ہوئی تھی، جسے وہ خود ہی لبوں پر ہاتھ رکھتی دبا گئی تھی۔ زیکے کے وجود سے اٹھتی کلون کی دل فریب مہک اس کے حواسوں کو جکڑ گئی تھی۔ مصفرہ کا چہرہ اس کی گردن سے ٹکرایا تھا۔ بہت گداز دل ہے تمہارا، اس میں سب کے لیے پریشانی اور فکر بھری ہے نا؟ دنیا کے باقی سارے لوگ بیچارے اور مسکین ہیں، اور میں ایک درندہ صفت بے رحم انسان ہوں۔ اس کی کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑے دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی تھام کر اپنے مقابل کرتے، وہ لال آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ گیا تھا۔ گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے وہ اس بات کا تو اقرار کر گیا تھا کہ اس لڑکی کے نقوش بہت دلکش تھے، فرصت سے تراشا گیا حسن۔ کیا یہ حسین پیکر اسی کے لیے اتارا گیا تھا تاکہ اس کا پتھر دل مائل ہو سکے؟ وہ اس لمحے اس کے بے پناہ قریب تھی۔ زیکے نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گلابی لبوں کو چھوا تھا۔ اس کی گرفت اتنی جارحانہ تھی کہ مصفرہ نے کسمساتے اس سے دور ہونا چاہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں پہ سر دیے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، پہلے وہ شخص زبردستی اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور اب
اس کے گھر والوں نے اس کے سامنے اتنا بڑا الزام لگا کر اسی مغرور اور گھمنڈی انسان سے نکاح بھی پڑھوا دیا تھا۔ اس کے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ اب یہ شخص پوری زندگی اسے اپنی ملازمہ بنا کر رکھنے والا تھا۔ ایزل ایسے ہی روئے جا رہی تھی جب اسے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز کے ساتھ بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ اپنے قریب پھیلتی کلون کی دلفریب مہک پر اس نے اپنا اپنا آنسوں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ آپ نے عدنان بھائی کو کال کر کے کیا بولا میرے بارے میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ مجھ سے جو بھی غلطی اور گستاخی ہوئی ہے پلیز معاف کر دے مجھے، اور مجھے آزاد کر دے۔ میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، مجھے نہیں پسند آپ۔ ایزل بیڈ سے اٹھتی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا دوپٹہ کندھوں پر جھول رہا تھا۔ اسے اس وقت کسی بھی بات کا ہوش نہیں تھا۔ اسے بس یہی بات کھائی جا رہی تھی کہ اس کی دادوں کو بھی اب اس پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ آریان نے اس کی بات پر سرد نگاہوں سے گھورا تھا اسے۔ مجھے بھی کوئی خاص شوق نہیں تھا تم سے شادی کرنے کا۔ تمہاری دادوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے ہیں کہ میں تم سے نکاح کر لوں، ورنہ یہ دنیا والے اور سب سے بڑھ کر تمہارے اپنے گھر والے تمہیں جینے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ تمہارے کزن نے کال کی تھی، میں نے تو بس یہی بتایا کہ تم بزنس ٹور پر ہو میرے ساتھ، بار بار کالز کر کے ڈسٹرب نہ کریں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تمہارے سب گھر والے تمہاری طرح دقیانوس سوچ رکھتے ہیں، اتنی سی بات کا اتنا بڑا ڈرامہ بنا دیں گے۔ ایزل سے بات کرتا وہ شخص باہر حنان کے ساتھ کھڑے انسان سے بالکل مختلف تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی انا آڑے آ جاتی تھی۔ وہ کیوں نہیں اسے بول پایا تھا کہ اسے فکر ہونے لگی تھی اس معصوم لڑکی کی۔ اس کو یوں رونا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچا تھا ڈاکٹر سے بات کرتے وہ ندرت بیگم سے ملنے گیا تھا۔ جاری ہے۔ جی گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کل حاضر ہوں گی اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کریں۔ جلد حاضر ہوں گی اگلی قسط کے ساتھ۔ خدا حافظ۔